अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम विसाख के साथ मैं हूं अना मंजूर हुसैन। नाज़रीन, शजरकारी बहुत अहमियत की हामिल है। शजरकारी से मुराद है दरख्त लगाना, और दरख्त माहौल को दुरुस्त रखने और खूबसूरत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमें साफ हवा फराहम करते हैं, तूफानों का जोर कम करते हैं, आबी कटाव को रोकते हैं, आबो हवा के तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं और हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। दरख्त इंसानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं से असरअंदाज होते हैं और ये भूख के मारे हुए लोगों को ममता का भी किरदार अदा करता है। कभी ये दोस्त बन जाते हैं तो कभी दस्तगिरी के आमीन। और अगर हम देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए तो दुनिया को माहौल देने के लिए महफूज मकाम बन जाएगा। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीली से हमारा मुल्क जो है वो दो चार है। फसलों की पैदावार मुतासिर हो रही है। हर साल फसल की पैदावार में कमी होती है, जिसकी वजह से ज़राअत भी मुतासिर हो रही है। और शजरकारी की अहमियत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और शजरकारी ना सिर्फ सदका और सवाब का ज़रिया है, बल्कि इसके ज़रिए ग्लोबल वार्मिंग और हीट स्ट्रोक जो है जैसे संगीन मसाइल से भी निपटा जा सकता है। तहकीकात से पता चला है कि अगर इसको ग्लोबल वार्मिंग को ना रोका गया तो ये दुनिया को सिफाए हस्ती से मिटाने के लिए काफ़ी होगा, और इसका हल है सिर्फ और सिर्फ दरख्त लगाना। तो नाज़रीन, शजरकारी कितनी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और माहौलियाती तब्दीली क्या है, इस पर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ आज जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं वो हैं चेयरमैन शोबा जंगलात ज़र यूनिवर्सिटी मुल्तान, डॉक्टर तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और दूसरे हमारे मेहमान हैं, माहिर ज़राअत हैं, शजरकारी लेक्चरार हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री में, मोहम्मद अरसलान परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले डॉक्टर अहमद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी कि शजरकारी की अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? अभी बहुत कुछ आपने अपने इंट्रो में बता दिया है। तो पौधा जो है, ये हम अगर इसको अपनी इस्लामिक टीचिंग्स के अंदर देखें तो हम कहते हैं कि जो पौधा लगाना या दरख्त सदका जारिया है। बल्कि हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया कि जब क़यामत का वो बगल बच जाए और किसी के हाथ में अगर कोई दरख्त हो तो वो तब भी वो लगा दे। और दरख्त जो हैं ये ज़मीन के अंदर फेफड़ों का किरदार अदा करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। फिर इनके मुख्तलिफ आगे इस्तेमाल हैं। किसी को हम जो जंगलात को ईंधन के तौर पे कोई लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं, किसी का हम फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, किसी के जो है वो छाँव के लिए पौधा इस्तेमाल होता है। तो फिर आगे इनकी डिफरेंट जंगलात की भी अक़साम है। फिर इसके अंदर जो है वो जो जितनी जंगली हयात है उसका भी इनके साथ बड़ा गहरा रिलेशनशिप है, गहरा ताल्लुक़ है। फिर इसी तरीके से जो उसके अंदर जो माइक्रोबायोम है, जो माइक्रोबायोटा है, जो उसके ज़मीन के अंदर की जो जिसको हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो भी जंगलात के अंदर जो उनका रोल बड़ा वाज़ेह है। तो जितना अब ये क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, तो ये जंगलात दुनिया में तो इसका है कि 25% तक एरिया अगर किसी मुल्क का है जंगलात के अंदर है तो उसका जो है वो बहुत अच्छा गिना जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये 5% से भी कम है, तकरीबन 4.9% है। लेकिन इसमें खुश आइंद है कि हमारी एक शांगला डिस्ट्रिक्ट है जिसका जो 80% जो इलाका है उसको अभी भी अंडर फॉरेस्ट है। तो ये तो हमारे पास जो जंगलात मौजूद हैं, एक तो हम उनको कंजर्व करें और दूसरा हम नए दरख्त लगाएं। फिर अब अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, जितने हमारे जो शहरी ज़िंदगी है वो बढ़ रही है, तो शहरों के अंदर भी हमें दरख्त लगाएं और जो शहरों को ग्रीनरी का जो कंसेप्ट है इसको भी हम आगे लेके चलें। तो मुख्तलिफ हमारे मुल्क में इदारे बने हुए हैं, हर सतह पर लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हम उसका खातिर खा उस नतीजे से हम उससे फ़ायदा नहीं हासिल कर सके। हम दरख्त लगा देते हैं, फिर शायद उसकी निगहदाश्त में कहीं कमी रह जाती है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ दरख्त लगे होते हैं वो फिर उस तरह बढ़ नहीं रहे होते या वहाँ पे दरख्त ख़त्म हो जाते हैं। तो ये दरख्त लगाना भी सदका जारी है, फिर उसको पालना भी चाहिए, फिर वो छाँव के लिए हो, परिंदों के लिए हो, फल के लिए हो, तो इसका जो है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है अरसलान साहब, शजरकारी क्या है, इसकी अहमियत और ज़रूरत क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? देखें, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने जैसे कि एक्सप्लेन कर दिया है कि शजरकारी जो इंसान ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी चीज़ प्रोवाइड करते हैं वो ऑक्सीजन है। और इसके अलावा शजरकारी की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इस प्लैनेट अर्थ पे हमें सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन है। तो उस हिसाब से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर हैं वो दरख्त होते हैं। तो इस वजह से ना दरख्त की अहमियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता।
اور شجر کاری کے حوالے سے ہمیں حدیث پاک میں بھی ہے کہ درخت لگانا ایک صدقہ جاریہ ہے، تو اس حساب سے بھی ہمیں ایز اے مسلم درختوں کو لگانا چاہیے اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اور اس پلانٹ ارتھ پہ اپنے آپ کو، زندگی کو یعنی کہ رواں دواں رکھنے کے لیے شجر کاری بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف شجر کاری، دوسری طرف جنگلات کا کٹاؤ، درختوں کا کٹاؤ، تو بیلنس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی بات کریں تو درخت لگانا تو صدقہ جاری ہے، لیکن پھر ہم جنگلات کی کٹاؤ کی طرف یا درختوں کے کٹاؤ کی طرف کیسے جا رہے ہیں؟ جی میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جو ہمارے پاس جنگلات باقی رہ گئے ہیں نا، تو ان کا جو کنزرو کرنا ہے، ان کی جو دیکھ بھال ہے وہ بڑی زیادہ ضروری ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، اس میں بیلنس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو ہم نئے درخت لگا رہے ہیں، پھر اگر ہم اپنا جو ایریا دیکھیں، جو ہمارے پاس جب ہم پاکستان بنا ہے اور اب تک جنگلات بہت سارے ایریا ہم جانتے ہیں کہ جہاں پہ جنگلات کی کٹائی کر کے صاف کر کے تو اس پہ تعمیرات ہو گئیں اور لوگوں نے اس کے اوپر انکروچمنٹس ہو گئیں، تو وہ ساری تو بیلنس تو یہ ہے کہ جب تک ایفیکٹو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ رول آف لا، چونکہ اس کے باقاعدہ جنگلات کے لاز ہیں اور ورلڈ وائڈ بھی ہے کہ جو ایریا انڈر فارسٹ ہوگا آپ اس کو کسی اور پرپس کے لیے یوز نہیں کر سکتے۔ تو جتنے ہمارے لاز ہیں اگر ہم ان کو پراپرلی انفورس کرتے ہیں، پراپرلی لاگو کرتے ہیں، تو جو ہمارے پاس درخت موجود رہ گئے ہیں جنگلات کے اندر ان کو بھی کنزرو ہم کر سکتے ہیں، اور جو ہم نئے لگا رہے ہیں پھر ان کو آگے سنبھال کے تو ہم اپنے جو جنگلات کی پرسنٹیج ہے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس کے کٹنے کی وجوہات جو ہیں تو وہ ملٹی پرپز ہیں۔ کہیں پہ ہم اس کو فیول ووڈ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، کہیں پہ جو جنگلات ہیں جس کی لکڑی قیمتی ہے تو وہ ہمارے پاس جو ٹمبر والے لوگ ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے وہ کر کے تو وہ اپنے درخت جو وہ وہاں سے کاٹتے ہیں، چوری کا لکڑی چوری ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جو نہر کنارے جنگلات تھے، کہ نہر کنارے پورے شیشم کے ٹریز کی روز تھیں، درخت تھے مختلف قسم کے۔ اب ہم اگر دیکھیں نہروں کے کنارے تو وہ بھی درخت جو ہیں وہ ناپید ہو جائیں گے، کہیں پہ چند ایک پرانے ٹھہرے ہیں تو وہ خشک ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں جنگلات کے ساتھ ساتھ جو ہماری پرانے نہروں کے ساتھ جنگلات تھے ان کو بھی ریوائیو کریں۔ اور پھر اس کا دوسرا جو الٹرنیٹ ہو سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایگرو فارسٹری، کہ جو لوگ فارمنگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا درخت بھی لگائیں، تو وہ جو اس کے ساتھ ان کو ایک تو ود دی پیسج آف ٹائم درخت جو ہے وہ اس کی قیمت بھی ان کو ملے گی، اور دوسرا وہ ماحولیات کو جو فارم کا مائکرو کلائمیٹ ہوگا اس کو بھی بہتر کرتے ہیں، اور زمین کا جو لینڈسکیپ ہے اس کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ تو یہ ہم اس کو جب ہم ایز اے ہول ملٹیپل اسٹریٹجی لے کے چلیں گے کہ گورنمنٹ پالیسیز اپنی امپلیمنٹ کریں، اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ اس کو جو درختوں کو ایک ایسٹ سمجھ کے، ایک اثاثہ سمجھ کے، چاہے وہ روڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے، جنگل میں لگا ہوا ہے، نہر کنارے لگا ہوا ہے، اس کو ایک اثاثہ سمجھ کے اس کی جب نگہداشت کریں گے تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ پھر ہمیں ہر طرف جب ہم نظر ماریں گے تو ہمیں گرینری نظر آئے گی۔ ابھی پاکستان کے اندر بہت سارے ایریاز پوٹینشیل ہیں جہاں پہ ہم فارسٹریشن کی ہمیں شدید ضرورت ہے اور ہمیں کرنی چاہیے۔ ہماری کوسٹ سلیمان رینج پوری پڑی ہوئی ہے جس کے اندر ہمیں ضرورت ہے۔ پھر ساؤتھ پنجاب کے اندر یہ اب جو اتنا ہمارا تھل کا ایریا ہے، چولستان کا ایریا ہے، اس میں جو دوسری فصلات ہیں وہ لگانا تو مشکل ہے، لیکن جہاں پہ ہم درخت لگا کے مختلف قسم کے جو تھوڑا سا جو پانی کی اگر کوئی کوالٹی بہتر نہیں ہے اس کو بھی کوپ اپ کر سکتے ہیں، تو یہ پورا جو ہے ایریا اس کو گرین کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کنزرویشن کیسے ضروری ہے؟ سب سے بڑی بات کہ اس کی ذمہ داری کس کی ہے، کن اداروں کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں پہلی ذمہ داری تو آتی ہے کہ جس چیز کا شعور ہوتا ہے نا تو پھر چیزیں اس سے آگے چلتی ہیں۔ شاید ہمیں ایز اے نیشن ابھی ہم وہ شعور ہی اجاگر نہیں کر پائے لوگوں کے اندر کہ اگر کوئی بندہ درخت کاٹ رہا ہے تو وہ صرف درخت اس کی ضرورت کے لیے نہیں تھا۔ اب دنیا کے اندر کہیں پہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں تو ایک بندے کے لیے 1000 تک درخت ہے، اور ہمارے ہاں ایک بندے کے لیے 3 درخت ہیں۔ تو یہاں سے بھی ہمیں تھوڑا سا جب ہم لوگوں کو بتائیں کہ درخت کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پراپر جو ہمارے گورنمنٹ رولز ہیں ان کو جب ہم اپلائی کریں گے تو آٹومیٹیکلی پھر لوگ جو ہے جو لکڑی کاٹنے سے بھی رکیں گے، اور پھر جنگلات کی طرف لوگوں کو رجحان بھی بڑھے گا۔ تو یہ اگر اس کو ہم لے کے چلیں گے کہ گورنمنٹ لیول پہ امپلیمنٹیشن اور رولز کی، جو ہم جیسے جو لوکل شہری لوگ ہیں ان کو شعور ہو کہ درخت ہوتا کیا ہے، اور جو ہم اکیڈیمیا کے لوگ ہیں ہم ریسرچ کر کے کہ درخت کا صرف ہم اس کو لیتے ہیں کہ یہ یا لکڑی جلانے کا کام آتی ہے یا اس کا فرنیچر بنتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے جو جتنے باقی یوزیج ہیں اب دنیا اس کے اوپر جا رہی ہے۔ اس سال جو فارسٹ ڈے منایا گیا اس کا تھیم بھی یہ تھا کہ فارسٹ اینڈ انوویشنز،
کہ اس کے اندر جو انوویشنز آئی ہیں، جیسے ابھی میاواکی کا ایک کنسیپٹ آپ نے سنا ہوگا کہ اربن فارسٹ ہیں، اور اس پہ بہت سارے لوگ اربن فارسٹ کے اندر کام بھی کر رہے ہیں کہ جہاں اتنی زیادہ پاپولیشن ہے تو درخت اگر دور دور ہیں، اگر اس جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں درخت نہیں ہیں تو الٹیمیٹلی جو فضا ہے وہ جو ہے وہ آلودہ ہوتی ہے. تو آلودگی کنٹرول کے لیے بھی جو درخت وہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. تو جب تک ہم یہ لوگوں کے اندر شعور اجاگر کریں گے اور ان چیزوں کو اکٹھا لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے اربن فارسٹ کی بات کی، تو اربن فارسٹ جو ہے وہ 4-5 سال سے جو کام ہو رہا ہے اس پہ کس حد تک کامیاب رہا ہے؟ یہ جہاں پہ لگے ہیں، ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی ہم نے لگائے ہیں، اس کے علاوہ PHA والوں نے بھی 1-2 اسٹیبلش کیے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکسیس اچھی ہے. لوگوں میں تھوڑا سا اگر ہم اس کو ہم سروے کرتے رہتے ہیں لوگوں کا، جو روڈ سائڈ پلانٹیشنز ہیں وہ سارا کچھ، تو جو ایک لوگوں کا پہلے کنسیپٹ تھا تھوڑا درختوں کے بارے میں، تھوڑا لوگ چینج ہو رہے ہیں. وہ اس کو لینڈسکیپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں. آج کل اگر آپ دیکھیں تو مختلف کلر کے جو درختوں کے اوپر پھول وغیرہ آئے ہوئے ہیں، تو اس حساب سے بھی لوگ اب اس کو لینڈسکیپ میں لے رہے ہیں. پھر وہ کمبینیشنز بنا رہے ہیں لوگ. تو اب تھوڑا تھوڑا لوگوں کے اندر اس کے جو درختوں کے بارے میں اس سے پیار ہے، درختوں سے محبت ہے، تو وہ اجاگر کر رہے ہیں. اور یہ بیسیکلی یہ ہمیں کام کرنا چاہیے پرائمری سکولز لیول کے اوپر، سیکنڈری جو سکولز ہیں ہمارے ان کے اوپر، تاکہ بچہ جب بڑا ہو پودوں کے ساتھ ساتھ، تاکہ اس کو پتہ ہو اس کا ایک مٹی کے ساتھ تعلق ہو، پودے کے ساتھ تعلق ہو، فصلات کے ساتھ تعلق ہو، تاکہ جب بڑا ہو تو اس کو پھر کوئی بندہ درخت کاٹے تو وہ کہے کہ میں نے نہیں کاٹنے دینا، میری اس سے محبت ہے اور میں اس کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. تو وہ جب تک اس کو بچوں کی طرح سمجھے گا نہیں، پالے گا نہیں. تو اب جو ہے یہ اربن جو فارسٹ، تو یہ بیسیکلی اسی کا جو آگے پیش خیمہ ہے. تو اب لوگ اس کو لگا بھی رہے ہیں، ان کی کیئر بھی کر رہے ہیں. تو جتنے بھی ابھی تک لگے ہیں تو ان کی سکسیس سٹوریز ہمارے پاس اچھی ہیں کہ لوگ ان کی کیئر بھی کر رہے ہیں، ان کی گروتھ بھی اچھی ہے اور گرینری میں ان کا بڑا امپورٹنٹ. اور پھر جہاں پہ لگے ہیں وہاں پہ جنگلی حیات بھی آئی ہے کہ مختلف طرح کے پرندے جن کو اور جگہ سے جگہ نہیں ملتی، سایہ نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، وہاں پہ لوگ نیسٹ رکھ رہے ہیں. کوئی دانہ ڈالنے والا آ جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک جنگلی حیات کو بھی وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں. تو اس حساب سے جو ہے نا وہ بڑا یہ زبردست کانسیپٹ ہے اربن فارسٹری کا، اور اس کو مزید بڑھنا بھی چاہیے. تو اس سلسلے میں ابھی لوگ شعور بیدار ہو رہا ہے، لوگ کر بھی رہے ہیں. جیسے اب کالونیز ہیں، اگر کوئی کالونی ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کا یہ ہے کہ اس کو 30% جو اسپیس ہے دیٹ شوڈ بی بیسڈ اپان گرین. اس کو گرین اسپیس ہم کہتے ہیں کہ اس کا سبز ہونا چاہیے، گرین. اس میں پھر آپ درخت لگائیں جو ہمارا جیسے لان گراسز ہیں، جو ہم پانی کی کمی کا شکار ہیں. تو لان گراسز کے بجائے اگر ہم درختوں کی طرف جائیں گے، جیسے گراؤنڈ کورز کی طرف جائیں گے کہ جن کو پانی کم چاہیے گا، تو یہ بھی ہماری کالونیز کے جو ہے وہ اس کے انوائرمنٹ کو مزید بہتر کریں. ٹھیک ہے ارسلان صاحب، کیا پلانٹ فار ایگریکلچر بھی ضروری ہے؟ کیا کسان جو ہے وہ اپنی زراعت کے لیے بھی درخت لگا سکتا ہے؟ جی بالکل. اپنی جو کسان جو ہیں وہ اب جو فصلیں لگاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے کھیتوں میں درخت لگائیں تو اپنے وہ ایکسٹرا انکم یعنی کہ ارن کر سکتے ہیں اس سے، درختوں سے. تو اس حوالے سے ایگرو فارسٹری جو ہے نا وہ پروموٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ کسانوں کے درمیان. تو جو جتنے بھی یعنی کہ یہ جو درخت ہیں نا مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. سر وہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں یونیورسٹیز کا کیا کردار ہے، حکومت کا کیا کردار ہے؟ سر یونیورسٹی لیول پہ تو وہ یعنی کہ نا حکومت جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، وہ پرووائڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹریز جن کی اہمیت ہوتی ہے، یعنی کہ ٹمبر کے لحاظ سے جن کا فرنیچر بنتا ہے وہ اپنی نرسری سے پرووائڈ کرتے ہیں اور فارمرز ان کو لے کر بھی جاتے ہیں. لیکن وہ جو ریشو ہے وہ بہت ہی کم ہے. فارمر یعنی کہ فارمر کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ملنے ہیں پودے، اور ان کو یعنی کہ وہ کیسے یعنی کہ ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہے وہ لے کر رہا ہے کسان ہمارا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ چیئرمین ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی سوال اگر آپ سے کیا جائے کہ یونیورسٹیز کا کیا کردار ہے اس میں، ہماری گورنمنٹ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں ہمارا تو جو کام ہے اکیڈیمیا سے، ایک تو ہے کہ ہم شعور اجاگر کریں. جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں یا دوسری ادر کمیونٹیز ہیں، ہم ایز اے یونیورسٹی ہم کمیونٹیز کے ساتھ بڑا کلوزلی پلانٹیشن کے حوالے سے ہم لنک کرتے ہیں. ایک تو ہم خود پودے تیار کرتے ہیں، دوسرا اب ہمارے پاس ڈونرز خود رابطہ کرتے ہیں کہ ہم پلانٹ لگانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بندے بتائیں، کالونی بتائیں، تو ہم آپ کے ساتھ مل کے پلانٹیشن کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ جو کالونیز ہیں، سکولز ہو گئے، ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہو گئیں، اور کبھی فارمرز فیلڈ پہ ہم چلے جاتے ہیں تو اس میں ہم جا کے اکٹھی ہم پلانٹیشن کرتے ہیں. پھر وہاں پہ ہم سیمینارز کرتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں
کہ جو پلانٹ ہماری لائف کے لیے ان کا کیا رول ہے. تو یہ پورا کمیونٹی کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں, اور ہماری جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز بھی اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں, اسٹوڈنٹ والنٹیئرز ہیں. پھر اس طرح ہم ایک اسکیم شروع کرتے ہیں پلانٹ گفٹنگ والی, جیسے اب یہ اسپرنگ آیا تو ہم پلانٹ گفٹنگ بھی کرتے ہیں, پودا دیتے ہیں, پھر جس کو دیتے ہیں ہم اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو پالنا بھی ہے. پھر ہم نے جو بچے ہیں ان کی ٹیمیں بھی بنی ہوئی ہیں کہ جہاں جہاں ہم لگا کے آتے ہیں تو ہم کبھی کبھی ان کا وزٹ بھی کرتے ہیں, ان سے لے کے آتے ہیں کہ پودوں کا سکسیس ریٹ کیا ہے, اور پھر لوگ جس کمیونٹی میں گئے ہیں پھر وہ کمیونٹیز کا بھی بڑا ایک جو ہوتا ہے لیول آ جاتا ہے کہ کہیں پہ آپ جاتے ہیں تو وہ بڑے کیئرنگ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سکسیس جو 90% سے اوپر ہے درختوں کی. کہیں پہ آپ کو نئے جو آپ دیتے ہیں دیکھا جائے تو وہاں پہ سکسیس بندہ کہتا ہے 50-50 ہے. پھر بندہ بتا کے آتا ہے کہ ان کو کہ آپ کی تھوڑی سی ان کے کیپیسٹی بلڈنگ کی, تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان کا بھی جو لیول میکسیمم سکسیس ریٹ ہو جائے. تو یہ جب تک ہم کمیونٹی کے ساتھ انگیجڈ ہیں الحمدللہ, اور یہ کمیونٹی ہی کی بیسیکلی کمیونٹی سروسز ہیں, تو یہ جب ہم یہ اکیڈیمیا, ریسرچ اور یہ جو ہمارا محکمہ جنگلات ہے اور یہ سارے مل کے ہم جب کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اس میں آپ کو بہتری محسوس زیادہ ہوتی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, انسانی صحت پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر درختوں کی تعداد بڑھا دی جائے تو ہسپتالوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے, تو ہیومن ہیلتھ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ بڑا ایک وائڈ ٹاپک ہے. اس میں ایک ویل ڈاکومنٹڈ اسٹڈیز ہیں کہ جب آپ کا جیسے ورک انوائرمنٹ ہے, آپ ایک روم میں بیٹھے ہیں, اگر آپ کے روم کے اندر پلانٹس موجود ہیں تو جو آپ کی ورکنگ ایفیشنسی ہے وہ اپ ٹو 12% امپروو ہوتی ہے کمپیئرنگ ود دیٹ انوائرمنٹ کہ جہاں پہ کوئی پودا نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے جو پلانٹس ہیں, گرین کو دیکھنا, ویسے ارلی ان دا مارننگ جب ہم سیر کرتے ہیں تو گرین کو دیکھنے سے ویسے ایک تر و تازگی کا احساس ہوتا ہے, تو یہ ایک بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. کوئی گرین ہوتا ہے, کسی کو درخت کے اوپر جو ہے وہ پھول آیا ہوتا ہے, کسی تو وہ آٹومیٹیکل جو ہماری سائیکولوجیکلی جو ہماری ٹینشن ہے اسٹریس ریلیز کے لیے, تو یہ پلانٹس جو ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ جتنے ہمارے جو انوائرمنٹ میں پوائزنس گیسیں ہیں, زہریلی گیسیں ہیں, یہ ان کو ختم کرتے ہیں, ان کو ابزارب کرتے ہیں, ان کو کنٹرول کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ہماری صحت کے حوالے سے اب بھی ہم دیکھیں تو جتنے ڈسٹ پارٹیکلز پتوں کے اوپر جم جاتے ہیں, جو کچھ ہوتا ہے تو دیکھیں وہ کہیں اور بھی تو جا سکتے تھے, تو پلانٹ نے ان کو کیچ کیا ہوا ہے, تو وہ سانس کے ذریعے ہم تک پہنچنے سے بھی روکتے ہیں. تو یہ ایک ہماری ہیلتھ کے اندر, ہمارے موڈ کے ساتھ اور ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ درخت کا بڑا ہی جس کو کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا. تو یہ جتنا بھی ہے, آپ بعض لوگ شوقین ہوتے ہیں, انہوں نے گھروں کو بالکل سبز کیا ہوتا ہے, آپ اس گھر کا ماحول دیکھیں اور جہاں پہ پودے نہیں ہیں تو تھوڑا سا تلخی انسان کو آٹومیٹیکلی محسوس ہوتی ہے. اور ہم خود جب اس کو فیل کرتے ہیں, جب بچوں کو کہتے ہیں کہ جب تھوڑا سا جب سٹریس میں ہوں, لائک کوئی ایگزام ڈیز ہیں, یہ تو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جا کے نا باہر سے ہوئیں. جب لیکچر روم میں ہم دیکھتے ہیں بچہ تھک آ گیا, ہم اس کا ذرا باہر لان کا راؤنڈ لگا کے ہیں, ہمارے پاس گرین اسپیسز ہیں, وہاں سے ہو کے تو بچے کا موڈ اور وہ ساری چیزیں وہ فریش ہو جاتی ہیں, وہ پھر ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ریسیپٹیو زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہیلتھ کے ساتھ, ہماری سائیکالوجی کے ساتھ, اور یہ سارا درخت جو ہے بڑے ہی امپورٹنٹ ہے. اور یہ کہنا اگر کہ درخت کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے تو یہ بالکل حقیقت ہے. درخت ہیں تو زندگی ہے, درخت نہیں ہے تو اس کے علاوہ کوئی زندگی بالکل. انسانی صحت پر درخت بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ارسلان صاحب, واٹر لیول جو ہے, درخت جو ہے وہ ہماری شجرکاری ہے, واٹر لیول کو کنٹرول کرنے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ ابھی جو سیلاب کی صورتحال ہم نے دیکھی, اس پر تو ہمیں سبق حاصل کر لینا چاہیے. جی بالکل. یہ جو سیلاب ریسنٹلی پاکستان نے فیس کیے ہیں, یہ درخت نہ ہونے کی وجہ سے ہی فیس کیے ہیں. فار ایگزامپل جس ایریا سے یعنی کہ سیلاب گزرتا ہے, اگر وہاں پر درخت موجود ہیں تو سیلاب نے کم یعنی کہ تباہی کی ہے اس ایریا میں, اور جس ایریا میں درخت بالکل بھی نہیں ہے وہاں تو پہ زیادہ وہاں تباہی ہوئی. جی سر, وہاں پر نہ زیادہ تباہی کی ہے سیلاب نے. تو اس حوالے سے درخت جو ہیں وہ کافی اہمیت کی حامل رکھتے ہیں, کیونکہ یہ جو درخت ہیں نا, یہ سوائل کو کمپیکٹ رکھتے ہیں, سوائل کو اپنے ساتھ بہانے نہیں دیتے. تو اس وجہ سے بھی جو فلڈ کی جو تباہ کاری ہے اس میں کافی زیادہ نہ کنٹرول ہو جاتا ہے.
مطلب پانی کی کنزرویشن میں ان کا رول ہے. جی اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ نا بیلے کا کنسیپٹ تھا ہمارے, جو جیسے اگر سمندر کنارے مینگرووز کا تھا کنسیپٹ کہ وہ سمندر کو آگے پانی کو نہیں آنے دیتے تھے, آگے جو سائل تھی وہ بچ جاتی تھی سلینٹی سے, جو سائل کا جو ایک سمندر کے پانی کا اثر تھا. اس طریقے سے ہم پرانے وقتوں میں جنگلی جو اس کو بیلا کہتے تھے, جو دریا کے ساتھ ساتھ فوریسٹ تھے, تو اب ہمیں وہ بہت کم ملتے ہیں, تقریباً ختم ہو گئے, لکڑی شکڑی کٹ گئی. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی سائل ایروژن کو روکنا, پھر سائل کو کمپیکٹ کر کے رکھنا, پھر اسی طریقے سے جہاں پہ واٹر لاگنگ تھی وہاں پہ ہم نے ڈفرینٹ, جیسے یوکلپٹس آیا جس کو ہم سفیدہ کہتے ہیں, ڈفرینٹ اسپیشیز انٹروڈیوس کرائی گئیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس درختوں کا پھر لیول ہے کہ کچھ واٹر کنزرو ہیں جہاں پہ پانی کم پانی درخت بھی ہمارے پاس موجود ہیں, جہاں پہ پانی کی سطح زیادہ ہے وہ بھی موجود ہے, جہاں پہ پانی کی کوالٹی بہتر نہیں ہے وہ والے درختوں کو بھی ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے. تو جب ایک ایز اے ہول اس کو آپ ایز اے اپروچ لے کے چلیں گے تو یہ سائل کو کنزرو بھی کرتے ہیں اور واٹر کو بھی کنزرو کرتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو پھر الٹیمیٹلی جتنا جو جہاں پہ اپنا جنگلات زیادہ ہوتے ہیں, درخت زیادہ ہوتے ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ رین فال پیٹرن بھی وہ ایک ویل ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے اور بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس سارا ملا کے جو ہے نا یہ مینگرووز کا کنسیپٹ اور یہ جو دریا کے ساتھ ساتھ جو بیلوں والا کنسیپٹ تھا, تو یہ اس کو ایک ریوائیول چاہیے. مینگرووز کے اوپر تو خیر سندھ میں کافی کام ہو رہا ہے, اب دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں, لیکن ہمارا دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ دریائے چناب کے کنارے کنارے جو ہمارے جنگلات وغیرہ تھے, تو اس میں جو پنجاب کے اندر ہے یہ اچھا خاصا جو ہے اس میں وہ کمی آئی ہے. تو چاہیے یہ کہ اب ہم اس طرح بھی پلانٹیشن کی توجہ دیں, شہروں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو واٹر ریسورسز ہیں ان کو کنزرو کرنے کے بارے میں بھی سوچیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جنگلات کا کٹاؤ, درختوں کا کٹاؤ, اس کی مطلب اینولی ریشو کیا ہے اور جتنے ہم درخت لگاتے ہیں ان کی ریشو کیا ہے؟ ویل اس کے بارے میں کوئی ویل ڈاکومنٹڈ ڈیٹا میرے ذہن میں تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کٹنے کی ریشو ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ ہے بجائے لگانے کا, کیونکہ ایک درخت 15 سال 20 سال 25 سال میں جوان ہوا ہے, اور ایک جو آپ نے آج لگایا تو وہ 15-20 سال والے کو تو نہیں کر سکتا. ہمیشہ جو پیٹرن ہوتا ہے کٹائی کا اور جو دوسرا لگانے کا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے ایک پیٹرن لے کے چلنا ہے کہ ظاہر ایک درخت کی ایج جب پوری ہو رہی ہے تو آپ پہلے اس کے نیچے چھوٹے پودے لگا دیتے ہیں, جب وہ ایک خاص سائز اٹین کر لیتے ہیں تو پھر آپ جو پرانے پلانٹیشن ہوتے ہیں آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم پورا درخت بڑا جوان کاٹ کے پھر چھوٹا لگا دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارا امبیلنس زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین ہمیں تیسرے مہمان نے بھی اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات پنجاب حمید اختر صاحب. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. حمید صاحب, شجرکاری اور ماحولیاتی تبدیلی پر بات کر رہے ہیں. شجرکاری پر ہم نے بات کی, تو اسی کے ساتھ جڑا ہے ماحولیاتی تبدیلی کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے؟ دیکھیے پہلے ہم اس میں ماحولیاتی تبدیلی کو سمجھتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی ہو کس طرح رہی ہے, اور خاص طور پہ پاکستان کی اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ ہو رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ہے کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں, ہمارا جو ویدر پیٹرن ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اکثر جب ہماری فصل تیار ہوتی ہے تو اس وقت بارش آ رہی ہے. اسی طرح آپ لوکسٹ کا اٹیک دیکھتے ہیں کہ ہماری کراپس پہ جو لوکسٹ کا اٹیک ہے, تو یہ ساری ہی فیکٹرز جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج کے ہی حوالے سے ہیں. اور اس کے ساتھ شجرکاری کیوں ضروری ہے اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے. کچھ کتابیں اور ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ پاکستان سب سے زیادہ ولنریبل کنٹریز میں سے ایک ہے, 5ویں یا 6ٹھے نمبر پہ ہم لوگ ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہماری جو ڈپینڈنس ہے وہ زراعت پہ زیادہ ہے, اور پودوں سے ہماری جو ہے وہ ریلیشن زیادہ ہے باقی ملکوں کی نسبت. تو جب شجرکاری یا پلانٹیشن افیکٹ ہوتی ہے تو ہمارا ملک ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے. اگر کلائمیٹ چینج ہوتی ہے, لیٹ سپوز آپ کا ریور سسٹم چینج ہو گیا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, آپ کی جو ہے وہ پانی کا لیول ڈاؤن ہو گیا ہے, تو ہماری جو فصل ہے, ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اور پاکستان کو چونکہ اکنامک کرائسس کا ایک شکار ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ بل اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم انٹر لنک کر کے دیکھتے ہیں تو یہ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہے. ہماری فوڈ سیکیورٹی اس سے ریلیٹڈ ہے, ہمارا پانی کا جو بہاؤ, ہمارے دریاؤں کا بہاؤ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے, اسی طرح ہمارا انفراسٹرکچر اس سے ریلیٹڈ ہے. اور چونکہ پاکستان سب سے بڑی آبادی والے ملکوں میں سے ایک ہے, تو جب بھی کلائمیٹ چینج کی کوئی افیکٹ آتا ہے تو وہ ہماری آبادیوں پہ آتا ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ پاکستان ایک بہت ہاٹ سپاٹ ایریاز میں سے ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور اس پہ ہمیں قابو پانے کے لیے جو ہے وہ شجرکاری لازمی ہے خاص طور پہ. اور ابھی شجرکاری خاص طور پہ کچھ پروجیکٹس اس گورنمنٹ نے سٹارٹ کیے ہیں, اس سے پچھلی گورنمنٹس نے سٹارٹ کیے ہیں. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنی وہ بایو ڈائیورسٹی اور
ان چیزوں کو بچانا ہے کہ جو ہماری ایک اسٹرکچر کو لے کے چل رہی ہیں. اس میں آپ کو اگزامپل دوں کہ اگر کوئی انسیکٹ ہے ایک کسی بھی کراپ کے حوالے سے جو فرینڈلی انسیکٹ ہے, تو اگر کلائمیٹ ایسا ہوا ہے کہ وہ اس کو اڈیپٹ نہیں کر پا رہا, ایک جو ہمارا فرینڈلی کوئی جو انسیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا, اب اس کے ساتھ بہت سارے انٹر لنکڈ جو ہے انسیکٹس اور ہوتے ہیں کہ جو اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس طرح ہمارا پورا ایک فوڈ چین جو ہے اور وہ جو ہمارا ایک اسٹرکچر جو ہے ایکو سسٹم کا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے لازمی ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے پلانٹیشن یا پلانٹس کٹ ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ ایفورسٹریشن کے ذریعے بحال کریں تاکہ ہمارا وہ جو اسٹرکچر ہے وہ انٹیکٹ رہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا حمید صاحب یہ بھی بتائیں کہ ڈفرینس کیا ہے کلائمیٹ چینج میں, اوزون لیئر میں, اور یہ جو گلوبل وارمنگ ہے یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ایک کاز ہے, مطلب کاز اینڈ افیکٹ کا ایک ہم لفظ یوز کرتے ہیں. تو گلوبل وارمنگ ایک کاز ہے, اس کا افیکٹ کلائمیٹ چینج ہے. یعنی ہم نے گیسز ہماری فیکٹریوں سے جو ہے وہ ایمیشنز نکلتی ہیں وہ ٹریپڈ ہوتی جاتی ہیں. جس طرح ہماری زراعت میں ہوتا ہے کہ گرین ہاؤس ہوتا ہے, ہم بناتے ہیں کہ جس میں آپ مختلف موسموں میں مختلف قسم کی سبزیاں اگا سکتے ہیں. اس میں ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ٹیمپریچر جو ہے وہ برقرار رہتا ہے, یعنی اگر باہر ٹھنڈ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہیٹ رہے گی. اسی طرح اگر آپ ہیٹنگ میں وہ بناتے ہیں تو وہ اس کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ رہتا ہے. تو ہمارا ارتھ کا بھی ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو ہماری ایمیشنز جاتی ہیں, ہماری گاڑیوں سے جاتی ہیں, ہماری فیکٹریوں سے جاتی ہیں, وہ اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اب ہمارا جو ایک نیچرل فینومینا ہے کولنگ کا وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. ہماری جو سن ریز آتی ہیں وہ اندر ہی ٹریپ رہ جاتی ہیں. اس ٹریپ رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیمپریچر بڑھتا ہے, اور اس ٹیمپریچر بڑھنے سے کیا ہوگا الٹیمیٹلی, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پہ بہت بڑے ایک رقبے پہ پانی ہے, سمندر ہے. اب جب ٹیمپریچر بڑھے گا تو ایک آبویس سی بات ہے کہ وہاں سے ایواپوریشنز ہوں. ٹھیک ہے, اس ایواپوریشن سے ہماری جو ہے وہ کلائمیٹ پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب جیسے جیسے وہ گیسز بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ویسے ہماری وہ ٹریپڈ ہیٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے. اس ٹریپڈ ہیٹ کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ پوری کلائمیٹ کا جو ایک سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. یہ دونوں میں ایک بیسک سا ڈفرینس ہے. اسی طرح جو آپ نے بات کی ہے دوسری اوزون ڈپلیشن کی, وہ ایک اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ چیز ہے. وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس وجہ سے ہے کہ وہ جو اوزون لیئر ہے وہ اسپیسیفک ٹو دیٹ اوزون لیئر کی ڈپلیشن کے حوالے سے کچھ کیمیکلز کو بین کیا گیا کہ جو ہماری اوزون لیئر کو ڈسٹرب کرتے ہیں, جو الٹرا وائلٹ ریز کو روکتی ہے. وہ ایک تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ اس کا میکینزم ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہیومن ایفرٹ سے کچھ فرق بھی پڑتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک مونٹریال پروٹوکول سائن کیا گیا مختلف ملکوں کی طرف سے. اس میں کچھ کیمیکلز بتائے گئے, اس میں کچھ کیمیکلز ہمارے گھر میں فریجوں میں یوز ہوتے تھے, یا آئس کریم کی مشینز میں یوز ہوتے تھے, ایئر کنڈیشنرز میں یوز ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ کچھ جو ہے اوزون کی ڈپلیشن ان کیمیکلز کی وجہ سے ہو رہی ہے, تو ان کو بین کر کے دیکھتے ہیں کیا اس پہ افیکٹ آتا ہے, چینج آتا ہے کیا, چینج آتا ہے. یعنی تو 1985 کے بعد سے یہ کام سٹارٹ ہوا, ان کو بین کر دیا گیا. اب اس کے بعد آپ پازیٹیو فیکٹس یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹ نیوز میں یہ ہے کہ وہ ہماری اوزون جس طرح ڈپلیٹ ہوئی تھی وہ دوبارہ ریکور ہونا شروع ہو گئی ہے. دیٹ مینس کہ وہ ہیومن ایفرٹ سے ہی بہتر ہوئی ہے. تو ہم کلائمیٹ چینج بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ایفرٹس, یہ ہماری چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہیں, ہماری شجر کاری ایک اس میں بہت بڑا ایفرٹ ہے. اس کے علاوہ فیکٹریوں میں مختلف قسم کے اکوپمنٹس لگوانا ایک ایفرٹ ہے. اسی طرح اویئرنیس پھیلانا بھی ایک ایفرٹ ہے, جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں یا ہم لوگ کرتے ہیں. لوگوں کو اویئر کرنا بھی کہ ہم اگر لیٹ سپوز کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے تو اس کو اڈیپٹ کیسے کرنا ہے, یہ بھی ایک ایفرٹ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پازیٹیو اس میں امپیکٹس آتے ہیں ہماری چیزوں پہ, اور دنیا جو ہے وہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور بہتری کی طرف جاتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس میں فرق اب تھوڑا سا پتہ لگ گیا ہوگا کہ وہ ایک کیمیکلز کے ریلیٹڈ ہے جو اوزون ڈپلیشن ہے, اور جو کلائمیٹ یا گلوبل وارمنگ ہے وہ ہمارے انٹائر سسٹم سے ایک ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ڈیفورسٹریشن ہماری جتنی بھی نارمل زراعت ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. اب جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کلائمیٹ چینج کی, اب یہ ایک ریجنل فینومینا ہے. لائک اگر کوئی ڈیفارسٹیشن انڈیا میں ہوئی یا ہمارے کسی نیبرنگ کنٹری میں تو اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر بھی آئے گا. ابھی ریسنٹلی ہمارا جو کلائمیٹ چینج میں جو رول ہے وہ کہتے ہیں کہ 1% سے بھی کم ہے, لیکن وی آر شاید لائک 5th
موسٹ جو ٹاپ 5 ان میں سے جو افیکٹ ہوئی ہیں نیشن ان میں سے ہم ہیں. تو ڈیفارسٹیشن جہاں سے کٹے گا تو وہ پورا جو ریجن ہوگا وہ اس کو ڈسٹرب کرے گا. لائک ابھی امیزون کے جنگلات ہیں ان کے کٹائی کے اوپر اس کے اوپر پورا ہے کہ جب ہم وہاں پہ کٹ رہے ہیں تو وہ پوری دنیا کے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو. لیکن اسپیشلی ہماری زراعت پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ اس میں جو ڈسٹریبیوٹیڈ رین فال پیٹرن ہے کہ 4 ماہ تک کوئی بارشیں نہیں اور پھر 1 ماہ میں اتنی زیادہ بارشیں کہ کنٹرول نہیں ہوتی. پھر ٹیمپریچر آپ دیکھیں 2022 کا پیٹرن اٹھا کے دیکھیں مارچ کا ٹیمپریچر کا, 23 کا دیکھیں, اب 24 کا دیکھیں تو دے آر انٹائرلی ڈفرینٹ. یہ کوئی پیٹرن سمجھ نہیں آ رہا ٹیمپریچر کا. پھر جو ڈے نائٹ کا ٹیمپریچر ہے اس کے اندر کافی وائڈر رینج آ رہی ہے تو وہ پلانٹس کو زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. تو اس کے فلاور شیڈ ہوگا, فروٹ سیٹ نہیں ہوگا, کراپس کے اوپر جو پراپر ان کی پولینیشن نہیں ہوگی, ان کی جو ییلڈ ہوگی وہ افیکٹ ہوگی. تو یہ پورا ایک پیکج ہے جو پھر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کراپس جو ہیں اس کو جس سے افیکٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے حمید صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مطلب کلائمیٹ چینج کا اسپیشلی کس طرح ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے, اس کے علاوہ ہم کس طرح متاثر ہو رہے ہیں, ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے, اس سے اس ایریے میں ٹیمپریچر میں کتنا اثر پڑتا ہے, کتنے درخت لگائیں کہ وہ ٹیمپریچر نارمل ہو جائے. دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم امپیکٹ کس طرح ہو رہے ہیں. ہم اس سے صرف انفراسٹرکچرلی افیکٹ نہیں ہوتے, ہم اس سے سوشلی بھی افیکٹ ہوتے ہیں. لیٹ سپوز ابھی آپ نے بلوچستان میں دیکھا ہے کہ وہاں فلڈز آئے ہیں اچانک سے, وہاں کے لوگوں نے مائیگریٹ کیا, وہاں پہ ہمارے جو لائف سٹاک کے اینیملز تھے ان کو لے کے جانا پڑا. اچھا اس سے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اب وہ شہروں کی طرف آئے, شہروں پہ اس کا افیکٹ آتا ہے. تو اب ریزن کیا ہے کہ وہ اچانک سے فلڈز آ گئے ہیں ادھر, کہ ایک جگہ آپ نے رہائشیں بنا لی, کسی گاؤں نے ایک دریا کے ساتھ بنا لی جو بالکل ختم ہو گیا. تو اب اچانک سے اگر وہاں پانی آ جائے گا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تو وہ لوگ آبویسلی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہم جو درخت لگاتے ہیں, خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کینال یا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ درخت لگاتا ہے ہمارے دریاؤں کے کنارے, ہماری نہروں کے کنارے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کو اس کے جو بند ہوتے ہیں ان کو انٹیکٹ رکھتا ہے. وہ انٹیکٹ رکھنے سے اچھا اس میں آپ چونکہ ایک اگر ریشو کی بات کرتے ہیں آپ سائنٹیفک ریشو کی, تو کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے رقبے پہ کم از کم 25% جو ہے وہ ایٹ لیسٹ آپ کا فارسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا فارسٹ کور تقریباً 3 سے 4% ہے سارا. یعنی آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا ایک سائنٹیفک اس میں ریسرچ کے حوالے سے اور ہمارا جو ہے فزیکل کتنا بڑا گیپ ہے. یعنی ہمارے ٹوٹل 3 یا 4% رقبے پہ جو ہے وہ جنگلات ہے. تو بیسیکلی یہ جو مقصد تھا شجرکاری کا یا پلانٹیشن کا وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ ٹارگٹ 25% تک لے کے جانا ہے, تاکہ ہماری جو ہے وہ زراعت نہ ڈسٹرب ہو, ہمارے اس طرح جو ہے اچانک سے فلڈز آ جاتے ہیں وہ نہ ڈسٹرب ہوں, ہمارے گلیشیئرز جو ہے وہ پروٹیکٹ رہیں, اور اس سے جو ہے ہماری خاص طور پہ جو لائیولیہڈ ہے, لوگوں کی جان ہے, وہ محفوظ رہے. کہ جب وہ دریاؤں پہ لگیں گے یا آپ نہروں پہ, ایون اگر ہم سر نے ابھی ایگریکلچر کی بات کی تو ہم زراعت کی بھی بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ کو نیوز آتی ہے کہ جی نہر ٹوٹ گئی ہے یا بند ٹوٹ گیا ہے. وہ اسی وجہ سے اکثر ہوتا ہے کہ ہم وہاں پلانٹیشن ریموو کرتے ہیں, وہاں سے جو ہے سوائل کی ایروژن ہوتی ہے اور وہاں سے پانی جو ہے وہ اس میں سے کھیتوں میں چلا جاتا ہے یا لوگوں کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہوتی ہیں. اس میں آپ کو ایک اور فیکٹ ایڈ کر دوں کہ ابھی ریسنٹلی جو فلڈز آئے تھے زراعت کے حوالے سے, تو ہمارا 1/3 جو ہے پارسل آف جو رائس کراپ ہے وہ ڈیمیج ہو گئی تھی. یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ 1/3 حصہ ہمارا کراپ ڈیمیج ہو گیا تھا اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے اسلان صاحب, درخت لگانے کا کوئی موسم ہوتا ہے, مطلب کوئی موسم ہو اس پہ ہم یہ درخت لگائیں. بہار کی شجرکاری کے لیے مطلب کون سے درخت لگانے چاہیے بہار کے موسم میں؟ درخت کا ویسے تو سپرنگ ایک موسم ہے, وہ اس میں سپرنگ جو موسم ہے نا اس میں لگانے چاہیے. ٹھیک ہے, بہار کے حوالے سے ہی لگتے ہیں اور ونٹر کے بعد بھی لگائے جا سکتے ہیں یہ جو درخت ہے نا, کیونکہ موسم بہار کے بعد جو درخت لگائے جاتے ہیں ان کی جو نشو و نما ہے وہ زیادہ ہوتی ہے نسبت دوسرے موسم میں لگائے جانے کے. تو اس وجہ سے جو ہم موسم بہار میں لگاتے ہیں درخت تو ان کی جو پروان چڑھنے کی صلاحیت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ساؤتھ پنجاب کی اگر بات کر لیں تو ساؤتھ پنجاب میں کون سی ورائٹی درختوں کی لگانی چاہیے؟ ساؤتھ پنجاب میں جو فاسٹ گروئنگ ٹریز ہیں ان کو لگانا چاہیے,
اور جو اکانومیکلی بہتر ہوں، یعنی کہ جن کی جو ٹمبر ہے وہ زیادہ پروفٹیبل ہو کسان کے لیے اور باقی یعنی کہ اداروں کے لیے، ان کے لیے وہ درخت لگانے چاہیے. ٹھیک ہے. ان میں سب سے زیادہ ہے شیشم کا درخت آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیکر کا درخت آ جاتا ہے. اس طرح کے یعنی درخت لگانے چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ درخت کیا کسی موسم کے لیے ہے، کس موسم میں یہ درخت لگائے جائیں، یا بہار کا موسم ہے تو اس میں کون سے درخت لگائے جائیں، اور اسپیشلی اگر ساؤتھ پنجاب کی بات کر لیں تو ساؤتھ پنجاب میں کون سے درخت ایسے ہیں جو کارآمد ہیں؟ اس پہ جو میری اوپینین ہے نا، تو ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے اگر آپ نے پوچھا ہے تو صرف یہ جو ہمارے پاس ڈرائی ایونٹ چلتی ہیں، لو کا جو 40-45 دن ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے، یا پھر جو فراسٹی ڈیز ہمارے پاس 2 to 3 weeks ہیں، ہم یونیورسٹی میں ہم رہتے ہیں تو ہم لگاتے رہتے ہیں پودے، اس میں سکسیس اچھی ہے. اور پھر یہ ہو کہ جب آپ پودا لگاتے ہیں اس ٹائم کی جو کیئر ہے دیٹ از امپورٹنٹ. باہر میں یہ ہے کہ تھوڑا سا جیسے ڈیسیڈوس درخت ہیں جن کے پتے وغیرہ جھڑ جاتے ہیں تو وہ آپ بیئر روٹڈ شفٹ کر دیتے ہیں. جب آپ برسات میں ان کو شفٹ کرنا چاہیں گے تو وہ پھر آپ اس کو اس پیٹرن پہ نہیں کر سکتے. تو یہ راؤنڈ دا ایئر پلانٹیشن یہ چلتی رہتی ہے. اور پھر ہمیں آنا چاہیے اپنے نیٹو ٹریز کی طرف. نیٹو ٹریز میں شیشم کی بات ہوگی، کیکر کی ہوگی، پاپولر ہو گیا، شریں ہو گیا. تو یہ جتنی ہماری جو نیٹو سپیشیز ہیں ان کو ہم تھوڑا بہتر کریں، کنزرو کریں. پھر ان کا آگے کنسیپٹ ہے ایک آج کل چلا ہوا ہے لو کاربن کا، کاربن کریڈٹس. تو یہ جتنی ہم پلانٹیشن کرتے ہیں پھر جتنے براڈ لیف ہوں گے، جیسے بورڈ تھا ہمارے پاس، پیپل کا درخت تھا، چھاؤں بھی تھی ان کی، اور جو ہے وہ کافی بڑا بھی سائز کا ہو جاتا تھا. تو وہ ملٹی پرپز ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس کے نیچے، جانور بھی اس کے نیچے، سائے کے نیچے. تو اس طرح کے جو ہمیں جو نیٹو ٹریز ہیں ان کو ہم پروموٹ کریں، جو کاربن ایفیشینٹ بھی ہیں، جو فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو موجود ہے اس کو زیادہ ایفیشینٹلی جو ہے وہ ایبزارب کرتے ہیں. تو اور ماحول کو پھر اس کو زیادہ پازیٹیو امپیکٹس اس کے آتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پلانٹ فار فوڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑا اب فوڈ سیکیورٹی ہمارا ایک میجر کنسرن ہے. دیکھیں آپ درخت لگاتے ہیں، اس کے میں نے پہلے کہا تھا کہ مختلف پرپز ہوگا، یا آپ کا ٹمبر ہوگی، یا آپ کا فروٹ ہوگا، یا اس کا سایہ ہوگا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ درخت ہے وہ ہمیں سایہ بھی دے، وہ ہمیں فروٹ بھی دے، اس کی ٹمبر بھی اچھی ہو. ٹھیک ہے. پھر ہم ان سپیشیز کو سلیکٹ کرتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے پاس موسم ہے، جیسے شہتوت کا پودا ہے، اس کا پتا بھی بڑا چوڑا ہے اور لوکل بھی ہے، اور اس کے اوپر فروٹ بھی آتا ہے، پرندے بھی آتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ہیومنز بھی کھاتے ہیں. سملرلی بیر کو ہم لے لیتے ہیں تو اس کی ٹمبر بھی اچھی ہے، اس کا فروٹ بھی اچھا ہے. تو جو میکسیمم جو پرپز سرو کرتے ہیں نا فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو درخت ہیں پھر آپ ان کو زیادہ پروموٹ کریں کہ اللہ ہمارا جو وائلڈ لائف ہوگی وہ بھی زیادہ اٹریکٹ ہوگی، اور جو پاس سے گزر رہا ہے اگر کوئی بیر کا لگا وہ بیر کھائے گا تو اس کی ظاہر ہیلتھ امپیکٹ آئے گا. کوئی شہتوت کھا لے گا. تو ہمارے جس جامن کا درخت ہے ہمارا نیٹو ہے، تو اس طریقے سے کہ ہم وہ درخت لیں گے جس کا سایہ بھی ہو، جس کا فروٹ بھی ہو، جس کی ٹمبر بھی اچھی ہو. تو وہ پھر ہم ود دی پیسج آف ٹائم جتنے ہمارے یہاں اویئرنیس آتی جائے گی. درخت اتنا فائدہ مند ہے کہ ایک درخت سے ملٹیپل ہم فائدہ لے سکتے ہیں، فوڈ بھی لے سکتے ہیں، ٹمبر بھی اچھا ہے، سایہ بھی لے سکتے ہیں. اب ہم جو اپنا ایک جو اپنی یونیورسٹی کا دانا ہم کر رہے ہیں، اس کو ایڈیبل کیمپس کے ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہماری اتنی پلانٹیشن ہو، اس کا کوئی نہ کوئی ایسا پرپز ہو کہ وہ راؤنڈ دا ایئر کوئی نہ کوئی پرپز جو ہے نا فل کر رہی ہو. تو وہ خاص اسپیشلی پھر ہم فروٹ ٹریز کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ فروٹس ان سے ملیں، ہمارے بے شک بچے کھائیں، وائلڈ اینیمل کھائیں، جو باہر سے ہمارے گیسٹ آتے ہیں تو وہ لیں. تو یہ بڑا ایک ونڈرفل کنسیپٹ ہے اور دنیا اب اس پہ چل رہی ہے کہ ایڈیبل لینڈسکیپ اور ان ساری چیزوں کے اوپر کہ وہ ساتھ ساتھ فوڈ کی سیکیورٹی ہے وہ بھی پرابلم سالو ہو، اور انوائرمنٹ بھی بہتر ہو، اور جو ہماری جو لینڈسکیپ ہے لوگ کا وہ بھی. صاحب یہ جو چھوٹی سبزیاں ہیں، پھل ہیں، کچن گارڈننگ کی بات کر رہی ہوں، تو کیا یہ بھی ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں ماحول پہ تو وہ جو گرین کی بات آ گئی نا، تو جو بھی آپ گرین چیز ہوگی، پلانٹ جو بڑا ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ ہوگا. اب سبزیاں، لیکن وہ جو ایک ٹری کا ایک لارجر اسکیل پہ اس کا امپیکٹ ہے. جو شرابز جو میڈیم سائز ٹری ہیں ان کا ایک تھوڑا لوور اسکیل پہ ہوگا. جیسے سبزیات ہیں یا فصلات ہیں ان کا مطلب کہیں نہ کہیں فائدہ دے رہے ہیں، ان کا فائدہ دے رہے ہیں. تو سبزیاں تو ابھی فوڈ سیکیورٹی، اب کچن گارڈننگ کا یہ کنسیپٹ اور خاص طور پہ جو موجودہ پنجاب گورنمنٹ آئی ہے تو اس کا دوبارہ سے انہوں نے اس کو زیادہ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ اب کنسیپٹ آ رہا ہے کہ جہاں پہ اربن پاپولیشن ہے تو فوڈ کا جو پروڈکشن ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہو، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن آپ کو پتہ ہے مہنگی ہے، پھر وہ فریش نہیں ہوتی چیز.
تو جو فریش کا کنسیپٹ جب آئے گا تو وہ ہوگا کہ جہاں پہ آپ کی پاپولیشن لیونگ ہے وہیں پہ آپ کا سینٹر آف فوڈ پروڈکشن بھی ہو. پھر آپ اس میں ڈفرینٹ ایڈوانسمنٹ آ گئی, ہائی ٹیک ایگریکلچر ہے جس میں کنٹرول گرین ہاؤس آ گئے, ہائیڈروپونک پروڈکشن آ گئی, روف ٹاپ پہ لوگ آ گئے. تو یہ جو چل رہا ہے کنسیپٹ, تو ود دی پیسج آف ٹائم پھر وہ راؤنڈ دا ایئر ایک پورا کیلنڈر ہوتا ہے کہ آپ یہ سبزی لگائیں تو یہ آپ کو اس سیزن تک ہارویسٹ دے گی, پھر آپ نیکسٹ جو اس سے پہلے لگائی ہوگی جب یہ اس کا ہارویسٹ ختم ہوگا تو نیکسٹ جو آپ کی اسٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک بڑا ونڈرفل کنسیپٹ ہے. اور یہ گرین کرنے میں جو ہماری اربن پاپولیشن ہے, جو ہمارے اربن ٹاؤنز ہیں, تو یہ کچن گارڈننگ بھی اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. فرض کریں ایک گھر ہے جس میں کوئی پودا نہیں ہے, کوئی گرینری نہیں ہے, ایک گھر وہ ہے جس میں بہت سی گرینری ہے, تو ان دونوں گھر کو ہم کیسے, مطلب کیا ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں ان دونوں گھر میں؟ یہ اس پہ پہلے میں نے بات کی کہ وہ آپ کے موڈ کے اوپر پودا اثر, اس کے اوپر ڈاکومنٹڈ اسٹڈیز ہیں. میں نے آفس کی ایگزامپل دی تھی, اس طرح گھروں کے بھی ہیں کہ ایک گھر جہاں پہ انوائرمنٹ بہتر ہے, پلانٹس ہیں, ان لوگوں کا جو رہن سہن ہوگا, ان کے جو موڈ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا ود جو بالکل کنکریٹ اسٹرکچر میں رہ رہے ہیں. تو یہ اس کے موڈ کے اوپر, پھر ان کی ورکنگ ایفیشنسی کے اوپر, ہیلتھ کے اوپر بھی, اور یہ سارا وہ ایک پورا ایک یعنی کہ پورا سائیکولوجیکلی پورا اس کو ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں سب کیونکہ اب اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہے محکمہ ماحولیات کا, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ محکمہ ماحولیات کا اس میں کیا کردار رہا ہے, اور اسپیشلی اگر انڈسٹریل پولیوشن کی بات کریں تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ہم ایک انوائرمنٹل پولیس کے طور پہ کام کرتے ہیں کہ جس طرح پولیس جو ہے وہ کسی بھی سویلین یا کوئی بھی کرائم کرنے والے کو پکڑتی ہے, تو ہم ایک ماحولیاتی کرائم کو پکڑنے والا ادارہ ہے کہ وہ کوئی بھی فیکٹری ہو, خواہ وہ کوئی شخص ہو کہ جس نے ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, تو اس کو پکڑنا, اس کے خلاف کارروائی کرنا, وہ محکمہ ماحولیات کا کام ہوتا ہے. تو اکراس دا ایئر ہم لوگوں نے جو ہے ایک ہمارا اسائنڈ ڈفرینٹ ٹاسک ہوتا ہے, اس میں سب سے بڑا چیلنجنگ ٹاسک جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اسموگ کا ہوتا ہے کہ جو اسموگ سیزن ہوتا ہے وہ 3 سے 4 ماہ, وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ ہمارا اس طرح یہ ریسنٹ ایئر میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹبل برننگ جس طرح کراپ کی بڑھی ہے, جس طرح انڈسٹریز بڑی ہیں, تو ہمارے پاس سے وہ اسموک کا جو ایک چیلنج ہے وہ بھی ساتھ کے ساتھ بڑھتا ہے. ہم صاحب اسموک کی بات کر رہے ہیں, اسموک بھی کہ ڈیفارسٹیشن کا ہی وجہ سے, بالکل اس کی وجہ سے اس کا ایک پارٹ ہوتی ہے. ہم کیونکہ ہمارا جو کاربن سنکس کا کانسیپٹ ہے وہ درختوں سے ہی ہے, یعنی جتنے زیادہ درخت ہوں گے تو وہ اس کو سیکوسٹر کرتے ہیں, اس کو کاربن کو کیپچر کرتے رہتے ہیں, اور وہ کلین ایئر ہمارے نیچرلی پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. اب سنکس جو ہیں آپ کے وہ کم ہیں بجائے جو ہے آپ کے انڈسٹری جو پولوشن ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. ہمیں ان کو بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے بیسیکلی کہ ہمارے جو کاربن سنکس, جنہیں ہم سنکس میں صرف شاید پودے نہیں آتے, اور بھی بہت سارے اس میں وہ چیزیں ہیں, لیکن ہم سمپلی اگر فارسٹ کور کی بات کر لیں, اگر ہم وہی بڑھا لیں اور اس کو بیلنس کر لیں تو ہماری ڈیولپمنٹ اس طرح چلتی رہتی ہے. پلانٹیشن کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسموگ ہم کم کریں, اور خاص طور پہ ہم جو ای پی اے ہم لوگ پریفر کرتے ہیں, ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم اربن پلانٹیشن جو ہے وہ زیادہ کروائیں, کیونکہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے, ہمارا بہت سارا اسٹرکچر جو ہے وہ زراعت پہ ہے اور وہاں پودے آلریڈی ہیں. ہمارے جو کنکریٹ جنگلز ہیں, لیٹ سپوز لاہور سٹی ہے یا ملتان سٹی ہے, تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم اربن سٹی میں پلانٹیشن کروائیں تاکہ ایک وہ استھیٹیکلی ایمبینس بھی اچھا ہو, اور لیٹ سپوز اگر وہاں ٹریپ ٹرانسپورٹ کا دھواں ہے تو وہ اس کو کیپچر کر لیں, جو پودے ہیں اس طرح کے پودے لگوائے جائیں کہ ہمارا جو ہے وہ اسموک کا کانسیپٹ. تو یہ ہمارا ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک جو ہے وہ پروجیکٹ ہمارے ڈی جی صاحب نے ان کی ہدایت پہ ہم نے شروع کیا ہے کہ جو بھٹا جات ہے, ہم نے اب یہ ٹارگٹ کیا ہے کہ جو بھٹا جات, کیونکہ ان کے پاس لینڈ بھی اویلیبل ہوتی ہے, تو فی بھٹا جو ہے وہ ہم نے 50 پودے جو ہے وہ ہماری ابھی کیمپین چل رہی ہے, ان کنٹینیوشن ہے ابھی بھی, تو وہ ود جیو ٹیگڈ ہمارے جو پلانٹس ہیں وہ ہم لگا رہے ہیں, اور اس کی مینٹیننس وہ بھٹا جات والے خود مالکان یا ٹھیکیداران کریں گے, اور ہم اس کو جو ہے ود پیسج آف ٹائم اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے تاکہ وہ جہاں سے لیٹ سپوز ایک کاربن جہاں سے نکل رہی ہے اس کا ایک سنک بھی وہ خود ہی جنریٹ کریں, کیونکہ وہ اس کے ذمہ دار خود ہیں, وہ اس کو مینٹین بھی خود کریں گے اور ہم اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے تھرو آؤٹ ایئر. اسی طرح ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہم لوگ جو ہے ابھی کام کر رہے ہیں, ہماری ٹیمز جو ہیں وہ جاتی ہیں ود ٹرانسپورٹ اتھارٹیز, ان کے اگینسٹ کارروائی کرتے ہیں. فیکٹریاں کوئی اگر ہمارے سیٹ پیرامیٹر سے باہر نکل کے کام کر رہی ہیں تو وہ ہمارے لیے کرائم ہے, تو ہم ان کو جو ہے چلان بھی کرتے ہیں, ان کو سیل بھی کرتے ہیں, اگر کوئی بہت زیادہ ہیزرڈس ہے تو اس کو سیل کر دیتے ہیں, ورنہ فائن امپوز ہوتا ہے. اور ہم
سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگر ان کو بند کر دیا تو ہمارا کوئی مقصد شاید بزنس بند کرنا ہے. ہم انہیں سولوشن پرووائڈر کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں کہ انہیں ہم سولوشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس کا یہ سولوشن ہے. لیٹ سپوز آپ کا جو ہے بھٹا ہے, اس کے حوالے سے ہم نے ایک زگزیگ کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا تاکہ وہ ان کا بزنس بھی چلے اور ہمارا ماحول بھی پروٹیکٹ ہو. اسی طرح فیکٹریز کے حوالے سے ہے کہ وہاں پہ جو فیکٹریز ہیں وہاں ایمیشن سسٹمز, کنٹرول سسٹمز لگوائے ہیں کہ تاکہ فیکٹریز بھی چلیں اور ہمارا انوائرمنٹ بھی پروٹیکٹ ہوتا رہے. تو یہ ہمارا جو ہے ایک ڈومین ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا, اور تھرو آؤٹ ایئر ہم لوگ جو ہے وہ خاص طور پہ چیلنج وہ 4 منتھس ہوتے ہیں, لیکن ہم اوور آل جو ہے یہ اوور دا ایئر جو کام کرتے رہتے ہیں تمام اس طرح کے. ارسلان صاحب, شجرکاری بہت امپورٹنٹ ہے, تو ہمارے ملک میں ایڈلٹس ہیں, بچے ہیں جو کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, تو مائیں بچوں کو شجرکاری کی اہمیت سے بچوں کو کیسے واقف کروا سکتی ہیں؟ جی, یہ سب سے پہلے تو مائیں جو ہیں وہ ان کو خود شجرکاری کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ شجرکاری کی اہمیت کیا ہے, درختوں کی اہمیت کیا ہے, اور درخت کس طرح سے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں, اور اس ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو درختوں ڈفرینٹ پارکس میں لے جا کر اور ڈفرینٹ نیو جگہ پہ لے کے جا کے ان کو نا وہ درختوں کی اہمیت بتا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ ہمارے اگر ملتان کی بات کر لیں, جتنے بھی کنجسٹڈ ایریاز ہیں یا بازاروں کی بات کر لیں, تو وہاں پر کہا گیا تھا کہ وہاں پر ایک پودا لگایا جائے گا, پھر ہر دکاندار اس کی دیکھ بھال کرے گا, جو کہ ایک اچھا ان کا انیشیٹو تھا. لیکن یہ سب مجھے نہیں لگتا کہ کہیں دکھنے میں نظر آ رہا ہے یا اس پر عمل کیا جا رہا ہے. تو یہ کیسے اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے؟ یہ آڈیٹ جو ہم ڈسکشن کی تھی کہ پودا لگا دینا کافی نہیں ہے, اس کو پالنا جو ہے اصل اس کی دیکھ بھال ضروری ہے. تو یہ پھر اصل میں جہاں پہ پودا لگائیں پھر تھوڑا سا اس کا واچ بڑا ضروری ہے. تو اب جو ہے اس کو یا تو اگر سپیس نہیں ہے تو پھر روف کا کانسیپٹ ہے, آپ وہاں پہ پاٹس میں بڑے بڑے میں اس میں اندر آپ ٹریز وغیرہ لگا سکتے ہیں. میڈیم سائز ٹری چلے, بڑا نہیں تو آپ چھوٹے والا لگا کے میڈیم سائز جو ٹری ہے جس کو آپ کیئر کر سکتے ہیں اس کو گرین کر سکتے ہیں. اصل میں ہمارے جو بالکل جو پرانے آبادیاں ہیں شہروں کی نا, اس کے اندر بالکل سپیس ہے ہی نہیں, بڑی کنجسٹیڈ اور بڑی تنگ سی گلی ہیں. تو وہاں پہ پھر ہمارے پاس آپشن بنتا ہے صرف روف ٹاپ کا, یا ان کے اگر کوئی لابیز ہیں تو وہاں پہ ہم پلانٹس وغیرہ رکھ کے پاٹس کے اندر تو ہم ان کو اس طریقے سے گرین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں سب مائیں بچوں کو کس طرح تربیت کریں, ان کو شجرکاری کی امپورٹنس سے کیسے واقف کروا سکتی ہیں؟ دیکھیں, بچے کے لیے جو سب سے پہلا اسکول ہوتا ہے وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے اور اس کا گھر ہوتا ہے. بیسیکلی جو ایک نیشن بلڈنگ ہوتی ہے وہ کسی بھی ماں سے یا کسی بھی گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. یعنی ہم انیشیٹ ہی جب تک نہیں کریں گے, اپنے بچوں کو اویئر ہی نہیں کریں گے کسی چیز سے, تو چیزوں میں فرق نہیں آتا. آپ کا چھوٹا چھوٹا جو ایک ایکٹ ہوتا ہے وہ آپ کا بچہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. لیٹ سپوز آپ نے برش کرتے ہوئے آپ نے ٹیپ کھلا رکھا ہوا ہے, تو وہ آپ کو اگر دیکھ رہا ہے تو وہ بھی اس ٹیپ کو کھلا ہی رکھے گا. اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے منہ دھوتے ہوئے, اسے بتاؤ کہ جب آپ پانی ضائع نہیں کرتے, پانی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, وہ بچہ ایک سیکھ کے جائے گا, وہ اسکول جائے گا تو وہ اپنے دوسرے بچوں کو بھی شاید بتائے گا. اب وہ 1 سے 2 کی چین چلتی ہے, 2 سے 4 کی, 4 سے 5 کی. اس طرح ہماری نیشن یا ایک سوشل فیبرک جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے. اور بیسیکلی یہ اویئرنیس سٹارٹ ہوتی ہے فرام یور اون ہوم, یعنی ہم اپنا ہی جو ہے گھر سے سٹارٹ کریں, اپنے بچوں کو ٹرین کرنا شروع کریں. ہمارے خاص طور پہ ہم لوگ ابھی یہ اسیس وہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے انوائرمنٹ کا اور کلائمیٹ چینج کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسکول لیول تک لے کے جانا چاہیے, کیونکہ وہ کافی حد تک مسنگ ہے. اسکول میں ہماری ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اس میں ہم نے پہلی دفعہ ہسٹری میں ایسا ہوا کہ اس دفعہ ہم نے ارتھ ڈے پہ جو ہے وہ بچوں کے لیے بائی ہینڈ پوسٹر کمپٹیشن واٹر کے حوالے سے جو ہے وہ کروایا. اور وی گاٹ ہنڈریڈز آف پوسٹرز آل اراؤنڈ فرام ملتان, اور وہ چھوٹے چھوٹے 3 کلاس کے 2 کلاس کے بچوں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اتنے خوبصورت پوسٹرز ہمیں بنا کے بھیجے. اور پھر ہم نے وہ کمپٹیشن میں ایک 4th کلاس کا بچہ تھا جس کا جو ہے وہ پوسٹر اس نے ون کیا. تو اب چونکہ وہ دیکھیں, اب 100 گھروں میں اگر وہ پوسٹر بنا ہے
تو ان کے ایک ذہن میں آیا, انہوں نے چاہے وہ کمپیوٹر سے دیکھ کے بنایا, لیکن ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ واٹر جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, واٹر کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہوگا. اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سکھاتی ہیں اویئرنیس پروگرام سے, اویئرنیس سیمینار سے, مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹیز بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور یہ اسکول لیول پہ ہمارے لیے مسنگ ہیں, وہ جو میں نے ایٹ لیسٹ دیکھا ہے وہ اسکول لیول پہ یہ چیزیں مسنگ ہیں. تو اب ہم یہ ٹرائی کر رہے ہیں پلاسٹکس کے حوالے سے. ہم نے اسکول میں جو ہے ایک ینگ انوائرمنٹلسٹ پروگرام کے حوالے سے جو ایک اسٹارٹ کیا ہے, ابھی ہم نے انیشیٹ کیا ہے ایک پروگرام. اس میں ہم بچوں کو جو ہے وہ ان کے جو ہے اسکول کے حساب سے ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, وہ ہمارا پیغام جو ہے وہ جا کے اسکولز میں پہنچاتے ہیں, اور پھر ہمیں انہیں ریکگنیشن کے طور پہ سرٹیفکیٹس یا جو ہے وہ ایز پر پالیسی جو ہے وہ ہم انہیں پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ اویئرنیس ہماری بڑھتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے جگہوں پہ جو ہے وہ کلائمیٹ کی بات ہوتی ہے, انوائرمنٹ کی بات ہوتی ہے, تو ہمارے بچے جو ہے وہ ویل اویئر ہو رہی, لیکن اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کو ہاؤس لیول سے ہی ہمیں جو ہے بچوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ جو عادات وہ دیکھتے ہیں وہ وہی سیکھتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے سامنے مطلب پانی ضائع نہ کریں, یا ان کو ٹرین کریں کہ اگر اس نے لیٹ سپوز بن میں نہیں پھینکا کوئی چیز, تو وہ اسے بتائیں کہ اس کو بن میں پھینکتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنے دوستوں کو بتائے. اس طرح یہ جو ہے ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ ایک دم سے چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ابھی حمید صاحب بتا رہے تھے کہ بچوں کی تربیت ضروری ہے, کہ ان کو اسکول میں ہی یہ سب تربیت دی جائے. تو استاد کا کیا رول ہے شجرکاری کے فروغ میں؟ اور دوسرا بڑا اہم سوال ہے کہ ہمارے علماء کرام, ان کا کیا رول ہے اس میں شجرکاری کے فروغ میں؟ کس طرح وہ اپنے خطبات میں اس پہ بات کریں تاکہ لوگوں کو اویئر کر سکیں؟ یہ ایک جو اساتذہ کا بنیادی رول ہے, پہلے تو گھر کے بعد پھر اب جو ہمارا کنسیپٹ آ گیا, بالکل چھوٹے بچے بھی اسکولوں میں آ گئے. تو اب استاد سے جو استاد بچے کا تعلق وہ زیادہ ہے کمپیئرنگ وتھ دی پیرنٹ. تو اب استاد اگر ویل اویئر ہوگا تو وہ تبھی اس کی اویئرنیس بچے کو آگے ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو اب پلانٹیشن کا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اب تھوڑا تھوڑا اس میں ہم فیل کرتے ہیں چینج, جب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں جو خاص طور پہ چھوٹے بچے ہیں. پھر اس میں ایک ہمارا درمیان میں فیز آیا کہ ہم بچوں کو مٹی میں کھیلنے سے روکتے ہیں کہ کپڑے گندے ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا. تو تھوڑا بچوں کا مٹی کے ساتھ جو ہے تعلق اس کو بھی مضبوط کریں. اور جو دوسرا آپ کا سوال کا حصہ ہے کہ علماء, تو اس میں ابھی ایک پی ایچ ڈی اسٹڈی ہوئی ہے, ایک اسٹوڈنٹ نے کی ہے, جس میں اس نے یہ جو ہمارے پریچرز ہیں مسلم پریچرز, پھر اس نے کوئی پارٹ آف کیا جیسے پرائسٹ ہو گئے یا یہ مونکس ہو گئے. تو اس کے باقاعدہ اس نے اسٹڈی کیا ہے کہ اگر وہ اپنے فالوورز کو کہتے ہیں تو وہ پھر اس کو ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں. افیکٹو فالوئنگ ہوتی ہے. تو وہ اگر سے کوئی شیخ ہے یا کوئی عالم دین ہے یا کوئی پرائسٹ ہے یا کوئی بڑا اپنے مذہب کا ہے, جب وہ اپنے فالوورز کو کہتا ہے کہ آپ نے 10 پودے لگانے, پھر ان کی کیئر کرنی ہے, اس کی بات کا پھر لوگ زیادہ اثر لیتے ہیں, جو کہ وہ اس کو ریلیجیسلی فالو کر رہے ہوتے ہیں. کمپیئرنگ کہ ہم اس کو کمپین میڈیا پہ چلائیں یا کوئی جو عام لوگ جا کے دوسرے کو بتائیں, اس کی نسبت ان کا رول زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹو آیا. تو ابھی اس پہ ریسنٹلی ایک اسٹڈی ہوئی تو بڑی انکریجنگ ہے. تو کیوں نہ کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم چھوٹے یونٹس میں جا کے ہم اس کو لارجر اسکیل سے جا کے کہ ان کو کہیں کہ جو لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں آپ ذرا ان کے تحت کریں. اور اسی میں جو ایک فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن ہے, جو اسلامک نیچے ایک برانچ ہے, ان کا پلانٹیشن کے ساتھ ہمارا بڑا ایک ہے, تو وہ ان کا بھی بڑا ایک اچھا پازیٹیو رول جا رہا ہے انوائرمنٹ کے حساب سے, پلانٹیشن کے حساب سے. تو یہ ساری چیزیں شجرکاری کے لیے کہ شجرکاری مطلب کرنا مشکل ہے, کیونکہ شجرکاری کے لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے نئے طریقے آ گئے, ڈرون کے ذریعے بھی آپ شجرکاری کر سکتے ہیں. کیا یہ ان ایریاز کے لیے ہے جہاں پر آپ کی پہنچ نہیں ہے, جہاں آپ ڈرون کے ذریعے بیج پھینکتے ہیں اور وہ پودا یا درخت بن جاتا ہے؟ جی, یہ ہے جیسے آپ کے ماؤنٹنس ایریاز ہو گیا یا ڈیزرٹ ہو گیا, بڑا وسیع ایریا, تو اس میں پھر ہم بناتے ہیں اس کی پیلٹس, سیڈ پیلٹس نا, وہ مٹی کے اندر سیڈ ہوتا ہے, تو وہ موائسٹ ہوتا ہے, تو آپ اس کو تھرو کرتے ہیں, تو وہ پھر جب اس کو انوائرمنٹ ملتا ہے وہاں سے پودا گرو کرتا ہے. پھر وہ نیچرلی اس کا ایک فینومنا ہے, کچھ نکلیں گے کچھ رہ جائیں گے, تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ ایریا گرین ہوتا جا رہا ہے. تو یہ سیڈ پیلٹنگ اور یہ جو سیڈ بالز وغیرہ تو یہ لوگ کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو بڑا زیادہ ایریا پہ جہاں پہ ایک بندہ نہیں پہنچ سکتا, تو وہاں پہ ڈرونز کے تحت ہو گئے یا پھر ڈفرینٹ جو ہے وہ گنز کے تھرو جہاں پہ اونچائی ہے, مطلب وہ برسات کے موسم میں یا جو بھی آپ کو جب بھی بارش ہو جاتی ہے, آپ بندہ کہتا ہے کہ اس پیچ کا ماحول اب اچھا ہو گیا ہے, اس ٹکڑے میں ہم سیڈ بالز پھینک سکتے ہیں, تو وہاں پہ وہ سیڈ بالز کا جو کنسیپٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, شجرکاری اور ہماری ذمہ داری کیا کہیں گے, اس پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, اس کو ہمیں
مذہبی طور پہ میں سمجھوں گا کہ ہم اس کو جب فالو کریں گے نا کہ درخت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں اور اس کی اہمیت سمجھائیں، لوگوں کو سمجھائیں، خود سمجھیں، اور اس کی جو اہمیت تو پتہ ہو کہ اس سے فروٹ ملنا ہے، اس سے سایہ ملنا ہے، اس سے ہمیں ٹمبر ووڈ ملنی ہے، اس سے ہماری زندگی چلنی ہے. جب آ جائے گا کہ درخت ہے اور ہماری زندگی ہے تو پھر آٹومیٹیکلی وہ چیزیں جو ہے نا ہماری ذمہ داری بھی، جیسے ہماری زندگی کی ذمہ داری ہمارے اوپر، اس طرح اس پودے کی زندگی کی ذمہ داری بھی وہ ہمارے اوپر ہے. اسلان صاحب، شجرکاری اور ہمارے ذمہ داری، کیا پیغام دیں گے؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جنگلات ہیں وہ نان رینیویبل ہیں اور جو درخت ہیں وہ رینیویبل ہیں. درخت کو ہم دوبارہ اگا سکتے ہیں لیکن یہ جو جنگلات ہیں اس کو ہم دوبارہ نہیں اگا سکتے. ٹھیک ہے، حمید صاحب آپ کیا آخر میں پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہماری ذمہ داری سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ درخت لگانا شاید ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد درخت کو پالنا بھی ہونا چاہیے. کہ اگر ہم نے درخت لگا دیے ہیں، ہم نے نمبرز پورے ہمیں نہیں کرنے چاہیے، ہمیں اس کو تھرو آؤٹ دا ایئر اس کی کیئر کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک فل گرون ٹری بنے اور اس سے ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو. کیونکہ اگر میں آج ایک پودا لگاؤں گا تو وہ شاید کل میرا اس میں بچہ، میرا بیٹا اس میں جا کے جو ہے وہ بیٹھ سکے گا اور شاید اس کو بھی یہ پیغام ملے گا کہ یہ ایک اچھا کام ہوتا ہے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے کرنا ہوتا ہے. ہمیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سیلفشنس کا احساس نہیں ہوتا، آپ کو آنے والی نسلوں کا احساس ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کر کے جا رہے ہیں ایٹ لیسٹ. اور یہ ہماری ایک ذمہ داری ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اویئر کریں، پلانٹس لگائیں، کیونکہ یہ سب سے ایک آسان طریقہ ہے ماحولیاتی تبدیلی سے نبر آزما ہونے کا. تو لوگوں کو اویئر کرنا، درخت لگانا اور ان کی کیئر کرنا، یہ ہماری خاص طور پہ ذمہ داری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین، درخت لگائیں، ماحول بچائیں اور دولت کمائیں. شجرکاری بڑا اہمیت کا حامل ہے. شجرکاری کی وجہ سے ہم لوگ بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، جس میں کلائمیٹ چینج ہے، درجہ حرارت کس طرح بڑھ رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے. تو یہ صرف کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس ملک میں رہنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد اپنے نام کا ایک پودا لگائے اور اس کی دیکھ بھال کرے. اس طرح ہم بہت سارے چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں اور یہ جو کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس ہم دیکھ رہے ہیں ان سے بھی بچا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.